हेलो। हाँ। हाँ, ज़ुबैर बोल रहा हूँ। जुबैर अहमद जी, हम फोन करते हैं, फोन उठाते नहीं हो। हाँ जी। और तुम अपने वक्त तो कर लेते हो। तो हम अब तैयार रहे। अभी खाली हो कि खाली नहीं हो? नहीं जुबैर साहब, मैं फ्री तो हूँ अभी, लेकिन जब हम भी फोन करें ना, फोन उठा लिया करो। नहीं तो आप फारिग नहीं है, फोन अगर फारिग नहीं है। मैं जो है तुमको लाइव में काफ़ी ऑफ़र दिया, और मैं ये भी शर्त मंजूर कर लिया कि शराइत पर गुफ्तगू करना चाहते हो फिर भी मंजूर है, आ जाओ, लेकिन फिर भी नहीं आए क्या तुम। बोल रहे हैं? मैंने आवाज कट रही, क्या बोल रहे हैं? मैंने ये भी कहा कि शराइत पे गुफ्तगू करना है, फिर भी मैं तैयार हूँ, फिर भी लाइव में नहीं आए। नहीं, मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था कि शराइत अब मेरे चैनल पे हो। अच्छा, और आपको आप अपने चैनल पे तैयार हैं करने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किस तो दिन आ बस रहे हम हैं? कर कल लें, कल आएंगे? कल आ जाएंगे कल हम। बिल्कुल कन्फर्म, डन। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ठीक है, हम कल लाइव में आएंगे आपके चैनल पे, ठीक है? कल कितने बजे? कल इतने टाइम? कल साढ़े 9 बजे आ जाइए। मेरा तो 9:15 जमात है हमारी। आपको पता नहीं है तो गुजरात और इसमें यूपी अच्छा में कितना अच्छा, फर्क है? तो बताइए कितने बजे फ्री रहेंगे, बताइए। इसी टाइम पे कर लेंगे इंशाल्लाह। इस टाइम बहुत पे अच्छा यानी टाइम भी चल यानी रहा है। यानी 10 बजे? हाँ, 10 10 बजे तक यही टाइम पे करें ना। मान लीजिए कि ठीक है, 10 बजे से 11 बजे तक। हाँ, 10 ना करें, 10 से यही टाइम रखें, 10 10:15 के बाद ही रखें, 11:15 तक। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। बाकी अगर शराइत पे गुफ्तगू करना चाह रहे हो तो फ़िलहाल कर लीजिए। हाँ, शराइत भेजिए तय कर आप। लेते हैं। मौजू मौजू एक आपका रहेगा और दूसरा मौजू मेरा रहेगा। मौजू जो हमने दे दिया है कि अकाबिर देवबंद अपनी कुफरिया इबारात की रोशनी में काफिर व मुर्तद हैं, पहले इस मौजू पर गुफ्तगू हो जाएगी, उसके बाद ही किसी मौजू को इख्तियार किया जाएगा, ठीक? तो ये वसूल किसने तय किया है? ये ये हमने वसूल जमात से आपने लगाया है? ये हमने दावा और चैलेंज किया था। अब एक काम नहीं, कीजिए कि चलो सबसे आप बात सबसे समझिए। पहले आप जुबैर साहब, अपनी शराइत को भेजिए, उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। जुबैर साहब, आपने बात समझी नहीं मेरी। बताइए। अकाबिर उलमा देवबंद अपनी इबारात की तौसीह में काफिर, अपनी वसूल और अपनी इबारात से काफिर जो होते हैं, ये वसूल किसका है? भाई, अपनी इबारात की रोशनी में काफिर हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कुरान और हदीस की रोशनी में काफिर नहीं। अपनी इबारात की रोशनी में काफिर हैं, इसका मतलब कि अपनी इबारात की वजह से काफिर हैं, ये कहने का मतलब है। मतलब कुरान और बाकी हदीस की रोशनी में काफिर नहीं हाँ, है, आपने बिल्कुल ठीक किया। बिल्कुल, हम हर एतबार से काफिर साबित करेंगे। तो आपके तो फ़िलहाल आपके आला हज़रत- तो आपके आप मुजद्दिद साहब ने जो आप उसामुल हरम में लिखा है कि कतई काफिर तो झूठे हैं वो। आप पहले एक बात सुनिए। आपने जो शर्त आप मेरी बात कल क्यों सुन रहे सुने हैं जुबैर पहले। साहब? नहीं नहीं नहीं, आप हड़बड़ा आप क्यों रहे हैं? मेरी आज बात सुन नहीं रहे हैं? आज सबसे पहले शराइत पर गुफ्तगू होगी, नहीं क्योंकि नहीं उस नहीं, दिन तो आप ये जो है पहले भागे थे, शराइत पर ही, शराइत को लेकर के बहाना बना करके भागे थे। ये साहब, तो आपका मौजू ही सही नहीं है। अरे, मौजू आपका सही नहीं मौजू ही है, बातिल है। मतलब अब मैंने ये भी आपकी चाहत पूरी कर दी कि मैं शराइत पर भी नहीं नहीं, गुफ्तगू करने को तैयार हूँ, वो फिर भी बात भाग नहीं रहे हो है, यार। वो बात नहीं है। जो जुबैर आओ, साहब, नहीं, मैंने बात शराइत की है। शराइत भेजो पहले, उस पर अरे गुफ्तगू करते हैं जुबैर बाद साहब, में आप किसी। डरते क्यों हैं? आप डरते क्यों हैं जुबैर साहब? आप ला डरते क्यों हौला हैं? वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। मैं इस तरह ऑफ़र दे रहा हूँ यार। देखो नहीं, देखो, अब शराइत इधर मेरी सुनो, बात सुनो। अली जुबैर असगर इधर साहब, सुनो यार। पहले सुन, शराइत तब देखो तय होती है जब आहिस्ता। मौजू तय हो। पहले एक मौजू एक मिनट बताएं, एक फिर मिनट शराइत तय बात होगी। सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं आप जो सुने है नहीं मेरी बात, बोलिए ऑफलाइन भी बोलिए। आमने सामने बैठ करके मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। ऑनलाइन भी यूट्यूब पर अपने चैनल पर हो या आपके चैनल पर हो, इम्तियाज़ पलामवी के चैनल पर हो, किसी के चैनल पर मैं तैयार हूँ। अगर हाँ, फ़ोन पर आप करना चाहते हो, मैं फ़ोन पर भी तैयार हूँ। और पहले अगर शराइत पर गुफ्तगू करना चाहते हो तो मैं उस पर भी तैयार हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो आ लेकिन जाइए, आपको शराइत पता भेजिए, है अब शराइत पर गुफ्तगू शुरू कीजिए। जुबैर साहब, हाँ, मेरी बताइए, आपकी मैंने किस तरह सुन लिया? आपकी मैंने किस तरह सुना? सुनाइए आप भी इस तरह हिम्मत रखे ना, डर रहे हैं, डरते रहे तो बात सुनाइए करते हैं यार। सुनाइए इस तरह सुनाइए मुनाजरा कैसे करेंगे यार? सुनाइए। मैंने आपसे पूछा कि सबसे पहले मौजू तय होता है, फिर शराइत तय होती है। हाँ, तो जब आपका मौजू ही बातिल है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपने कहा कि कुरान और हदीस की रोशनी में काफिर नहीं, हमारे अकाबिर अपनी इबारत की रोशनी में काफिर। ला हौला तो वला बताइए कुव्वता सलाम, इल्ला बिल्लाहिल अलील फिर अज़ीम। क्यों बोल रहे हैं? फिर क्यों बोल रहे हैं मैं आप? ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जब ऑडियो जाएगी यूट्यूब पर तो लोग हाँ, सुन लेंगे कि आपने सरीह झूठ किस तरह से हमारी तरफ मंसूब कर दिया है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला मेरी बिल्लाह, बात नहीं सुन रहे लानतुल्लाहि हैं, मेरी अलल बात। काज़िबीन, चले बोले 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 बोले, क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या बोला? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हमने ये कब कहा कि कुरान और हदीस की रोशनी में ये लोग काफिर नहीं हैं? अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। इतनी अच्छा, इतनी तो बड़ी फिर तोहमत हम पर लगा दिए आप। अब मेरी सुनो ना यार, मेरी सुनो ना, बताओ मेरी सुनो बताओ ना, आप बीच में ना बोले। बताइए। अगर हमारे अकाबिर कुरान और हदीस की रोशनी में काफिर हैं, हाँ, तो फिर कुरान और
حدیث کی روشنی میں جو وہ ذرا معتبر ہے یا اکابر کی عبارات کی روشنی میں جو فتویٰ وہ ذرا معتبر ہے؟ میں ثابت کروں گا کہ آپ کے جو اکابر ہیں وہ ہر اعتبار سے کافر ہیں، عند الشرع وہ کافر و مرتد ہیں۔ مجھے کافر و مرتد ثابت کرنا ہے ان لوگ کو بس۔ اب اگر آپ کے اندر غیرت، ہمت تھوڑی سی ادنا سے بھی باقی ہے تو میں ہر اعتبار سے تیار ہوں۔ دیکھیے آپ کے اکابر کو، سنیے، آپ کے اکابر کو میں ہر اعتبار سے کافر ثابت کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اقوال ائمہ کی روشنی میں، اور خود دیوبندیوں کی کتابوں سے بھی ہر اعتبار سے میں کافر و مرتد ثابت کروں گا۔ اب سنیے، ادھر سنیے، اب ادھر سنیے۔ آپ جو ہے خوف کے مارے جو ہے حواس باختہ ہو چکے ہیں۔ علی اصغر صاحب، حافظ علی اصغر صاحب ادھر سنیے، حافظ علی اصغر صاحب ادھر سنیے، مولوی حافظ علی اصغر صاحب ادھر سنیے۔ اگر آپ کے اندر ادنا سی بھی ہمت ہے تو تیار ہو جائیے، میں سامنے سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں۔ اگر بھاگنے کا بہانہ یہ کرتے ہیں کہ شرائط پر پہلے گفتگو ہوگی، میں اس پر بھی تیار ہوں۔ اگر آن لائن میرے چینل پر آنا چاہیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر آپ کے چینل پر ہو، امتیاز پلامبی کے دنیا کے کسی چینل پر ہو، میں اس پہ بھی تیار ہوں۔ شرائط پر پہلے گفتگو کرنا چاہیں میں اس پر بھی گفتگو تیار ہوں۔ واللہ باللہ تاللہ للہ رب کعبہ کی قسم میں ہر اعتبار سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب تمہارے اندر اگر ہمت، جرت، جسارت ہے، اگر اپنی ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے تو پھر اب ہمت کیجئے، اب شرائط پر پہلے گفتگو کیجئے۔ آپ جو ہے سنیے، ادھر سنیے، آپ ادھر سنیے، آپ نے پرسوں نرسوں اسی موضوع پر اکابر دیوبند اپنی کفریہ عبارات کی روشنی میں کافر و مرتد ہیں، اسی موضوع پر آپ نے گفتگو کرنے کے لیے ہاں کیا تھا، اور بیچ میں آپ نے بیریئر یہ رکھی تھی، بھاگنے کا بہانہ یہ رکھا تھا کہ پہلے شرائط پر گفتگو ہوگی، لیکن اس وقت جو ہے یہی بہانہ لے کر کے بھاگ گئے۔ اب میں اس خواہش کو بھی پوری کر رہا ہوں کہ آؤ پہلے شرائط پر بھی گفتگو کر لو، ٹھیک ہے؟ میں شرائط پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علی اصغر صاحب، یہ ریکارڈنگ جو بھی دیوبندی سنے گا نا، کم سے کم عقل والا بھی وہ سمجھ جائے گا کہ بھاگ کون رہا ہے، سمجھے؟ میں ہر اعتبار سے تیار ہوں، ہر اعتبار سے، اور موضوع صرف اور صرف یہی ہے کہ اکابر دیوبند اپنی کفریہ عبارات کی وجہ سے کافر اور مرتد ہیں، یہ میں ثابت کروں گا، اور پورے ہندوستان میں گلی گلی، چپے چپے میں جہاں تم میرے سامنے بیٹھو میں آنے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے دنیا کے جس چینل پر مجھے لائیو بلاؤ میں آنے کو تیار ہوں، بلکہ اب میں تم سے فون پر بھی گفتگو کرنے کو تیار ہوں، اور بہانہ بنا کے اگر شرائط پر گفتگو کرنا چاہتے ہو میں اس پر بھی گفتگو کرنے کو تیار ہوں۔ چلو شرائط بھیجو، شرائط پر گفتگو کرو۔ بھی دیکھو، صرف بکتے نہ جاؤ، ابھی جو ہے ابھی ادھر سنو، موضوع بالکل فکس ہے، تم کو موضوع پتہ ہے، تم بھاگنے کا بہانہ ایک نہ ایک تلاشی لیتے ہو۔ تم کبھی بہانہ تلاشتے ہو کہ میرے چینل پر آ جاؤ، کبھی بہانہ تلاشتے ہو کہ میں لائیو نہیں بات کرتا، فون پہ آ جاؤ۔ جب فون پہ تیار ہوتا ہوں بہانہ کرتے ہو کہ موضوع ہی نہیں تیار۔ عجیب حال ہے یار، اتنے بڑے بھگوڑے تم ہو، اتنے بڑے ڈرپوک اور بھگوڑے ہو۔ یہ ریکارڈنگ جو بھی دیوبندی سنے گا تم پہ تف کرے گا، سمجھیں؟ یہ ریکارڈنگ جو بھی دیوبندی سنے گا نا تم پہ تھوکے گا کہ تم جو ہے ادھر ادھر فون کر کے بڑی ڈینگے ہانکتے ہو نا۔ اب تمہارے اندر اگر ہمت ہے تو تم آؤ شرائط پر گفتگو کر لو یا موضوع پر گفتگو کر لو۔ میں فون پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر تمہارے اندر ادنا سی بھی ہمت ہے، جرت ہے، تو آؤ سامنے بات کرو نا جی، میں شرائط پر گفتگو کروں گا تمہاری شرطوں پر، آ جاؤ۔ دیکھو، بکنا بند کرو، ادھر ادھر کی فالتو باتیں، بھاگنے کے بہانے بند کرو جی، سمجھے؟ اب تم اتنے بڑے بھاگنے کے، اتنا بڑا بھاگنے کا بہانہ بنا رہے ہو۔ میں نے ہر بہانے پر پانی پھیر دیا، سارا راستہ ہی میں نے بند کر دیا ہے۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ موضوع ہی نہیں طے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ موضوع کیسے نہیں طے؟ ارے بھائی، کتنے دن ہو گئے موضوع کو طے ہوئے، تم نے مانا ہے کہ موضوع یہی ہے کہ ہاں اکابر دیوبند اپنی کفریہ عبارات کی وجہ سے کافر و مرتد ہیں، لیکن تم جیسی بکری جو ہے صرف پکانا جانتی اور کچھ نہیں۔
اب بیٹا ادھر سنو، موضوع یہی ہے کہ اکابر دیوبند اپنی کفریہ عبارات کی وجہ سے دائرہ اسلام سے بالاجماع خارج کافر و مرتد ہیں، ان کی بیویاں ان کی نکاحوں سے باہر تھیں، ان کی اولادیں سب ولد الحرام تھیں، ولد الزنا تھیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اگر میں اس کو ثابت نہ کیا تو پھر میں یہ لائن ہی چھوڑ دوں گا، پھر کبھی مناظرہ اس چکر میں پڑوں گا ہی نہیں، سمجھے؟ اب تمہارے اندر اگر ادھر سن بے یار، ادھر سن بکنا بند کر، سمجھے؟ ادھر سن علی اصغر، یہ ریکارڈنگ جو وہابی سنے گا تم پہ اتنا تھوکے گا کہ تمہارے منہ کو نا سور کا منہ بنا دے گا۔ اب تمہارے ادھر سنو پہلے علی اصغر ادھر سن دھیان سے بیٹا، ادھر سن۔ میں ایک بار پھر سے کہہ رہا ہوں، میں آف لائن پورے ہندوستان کے گلی چپے میں تمہارے سامنے بیٹھنے کو تیار ہوں۔ کسی دیوبندی دیوبھنگی وہابی کی ماں نے اگر ایسا بچہ جنا ہے جو اس علی اصغر کو میرے سامنے بٹھا سکے تو بٹھائے، اور جس چینل پر بھی، دنیا کے جس چینل پر، سب سے پہلے میں اپنے چینل پر بلاتا ہوں، اگر یہ آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دنیا کے کائنات کے جس چینل پر ہم کو یہ وہابی بلاتا ہے میں آنے کو تیار ہوں۔ اور اگر یہ بھاگنے کا بہانہ یہ کرتا ہے کہ پہلے گفتگو شرائط مناظرہ پر ہوگی، میں اس پر بھی گفتگو کرنے کو تیار ہوں۔ اگر یہ فون کال پر گفتگو کرنا چاہتا ہے، موضوع پہ آئے، میں اس پر بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شرائط پر گفتگو کرے، میں اس پر بھی تیار ہوں۔ اے وہابیو، اب بھی اگر اپنے اس علی اصغر کے ڈھونگ کو نہیں سمجھو گے، کب سمجھو گے بے؟ اے وہابیو، اے دیوبھنگیو، اب تو اس کی اوقات کو سمجھ لو۔ کسی بھی دیوبندی کی ماں نے اگر وہ بچہ جنا ہے تو تم کو میرے سامنے بٹھا دے، کسی بھی چینل پر، انڈیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ، میں جو ہے ننگے پیر چل کے وہاں پہنچوں گا، لیکن پہنچوں گا۔ کوئی بھی دیوبندی کی ماں نے اگر ایسا بچہ پوری کائنات میں جنا ہے جو علی اصغر کو میرے سامنے بٹھا سکے تو بٹھا دے۔ میں موضوع پر، شرائط پر، ہر اعتبار سے کہیں بھی بات کرنے کو تیار ہوں، فون پر بھی۔ اس علی اصغر، ادھر سن بے بکری، ادھر سن بے بکری کہیں گا، ادھر سن اے بکری، ادھر سن ارے ادھر سن رے بکری، ادھر سن، بیٹھے گا سامنے یا بھاگے گا؟ ادھر سن نے بکری، ادھر سن نے بکری، اے بکری ادھر سن، سامنے بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا؟ فیس ٹو فیس پورے انڈیا میں کہیں بھی تو بیٹھ جا، تیرے اندر اگر ادنا سی بھی ہمت ہے، اگر تو نے ڈبے والا دودھ نہیں پیا ہے، اوریجنل دودھ پیا ہے، اپنی ماں کا سامنے بیٹھ جا میرے، اور تو جس چینل پر چاہ اس چینل پر بیٹھ جا، فون پہ بات کرنا چاہ فون پہ بات کر لے، لیکن تو اب صرف بکری بن کر کے ادھر ادھر کے بکواس بھاگنے کے بہانے بنائے گا۔ میں جانتا ہوں کہ تو کبھی بھی مر جائے گا، پیشاب پی لے گا، گو متر پی لے گا، لیکن تو سامنے کبھی میرے نہیں بیٹھے گا، نہ ہی موضوع پر کبھی بات کرنے کے تیار ہوگا۔ جو بھی دیوبھنگی، جو بھی وہابی تیری اس ریکارڈ کو سنے گا، تیرے منہ پہ موت دے گا، خبیث کہیں کے، تیرے منہ پہ اٹھا کے جوتا مارے گا، سمجھے؟ دل سے تو جوتا ہی مارے گا، اگرچہ اوپر سے اپنا سمجھ کر کے معاف کر دے، سمجھے؟ اے علی اصغر وہابی ادھر سن، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو ابھی شرائط کو بھیج، اس پہ گفتگو کر۔ ہیلو، ابھی شرائط کو بھیج، چلو بھیجو، جلدی بھیجو، چلو بھیجو۔ ارے اب کیوں نہیں، چلو جلدی بھیجو، شرائط بھیجو۔ اب پھر بھاگنے کا بہانہ بنا رہے ہو، اس دن میں کیوں گیا کیوں نہیں گیا یہ سب چھوڑو، ابھی تمہارے اندر ہمت ہے تو شرائط کو بھیجو، جلدی بھیجو، شرائط کو بھیجو، جلدی بھیجو، اور اسی شرائط کو بھیجنا جو شرائط اس دن بھیجے تھے، انہی شرائط کو بھیجنا آج۔ ہاں اب اس میں دیکھو، شرط نمبر اس میں جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ مدعی مکمل دعویٰ پیش کرے گا ما حکم کے، اور مدعا علیہ کو مدعی کے دعوے کی مکمل تنقیح کی اجازت ہوگی۔ اس شرط کو میں نے منظور کیا تھا، آج بھی منظور ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو مغلوب ہوگا یا جس کا کفریہ عقیدہ دلائل سے کفریہ ثابت ہو گیا، اسے اپنے کفریہ مذہب سے سچی پکی توبہ کر کے مد مقابل کے مذہب و مسلک کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہ دوسری شرط تھی جو ہم کو منظور نہیں تھی، آج بھی منظور نہیں ہے۔ ابھی جب یہ صاحب یہ پوچھیں گے کہ کیوں نہیں منظور ہے، اعتراض کریں گے، اس کا انشاءاللہ تعالی مدلل اور مسکت جواب مجھ سے یہ پائیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ گفتگو 1 گھنٹے کی ہوگی، باقی گفتگو اگر فریقین متفق ہوئے
تو آئندہ وقت باہم مشورے سے طے کر لیا جائے گا۔ یہ شرط بھی ہم کو منظور تھی، آج بھی منظور ہے۔ شرط نمبر 4 ہے کہ دوران گفتگو صرف حوالے کا مطالبہ کر سکتا ہے یا مصنف کا نام، کتاب کا نام پوچھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بہانے سے بھی درمیان میں بولنا خود کو کافر ثابت کرنے کے مانند سمجھا جائے گا۔ اس شرط کا پورا حصہ ہم کو منظور نہیں۔ یہ حصہ جو یہ ہے کہ کسی بہانے سے بھی درمیان میں بولنا خود کو کافر ثابت کرنے کے مانند سمجھا جائے گا، اتنا حصہ منظور نہیں، اس پہ یہ اعتراض کریں گے، مسکت جواب ملے گا ابھی۔ 5ویں شرط، اکابر دیوبند کا مسلمان ہونا اگر بریلوی معتبر عالم سے ثابت کر دیا تو بریلوی مدعی اپنے اعتراض و فتوے سے رجوع و توبہ کرے گا، ساتھ ساتھ جس نے مسلمان مانا ہے اسے کافر کہنا ہوگا، اور آئندہ اکابر دیوبند پر اعتراض نہ کرنے اور کافر نہ کہنے کا وعدہ کرنا ہوگا۔ یہ شرط بھی ہم کو منظور نہ تھی، آج بھی منظور نہیں ہے، اس کا بھی مسکت جواب میرے پاس ہے، انشاءاللہ اعتراض کریں ملے گا۔ شرط نمبر 6، ہر فریق کا وقت صرف 3 منٹ کا رہے گا، صرف اپنے ہی وقت میں بولنے کی اجازت ہوگی، منظور ہے شرط نمبر 6۔ شرط نمبر 7 ہے بطور حوالہ وہی کتاب پیش کی جائیں گی جو فریق یا کم از کم فریق مخالف، یہاں ہونا چاہیے کہ جو دونوں فریق یا کم از کم فریق مخالف کے یہاں معتبر ہوں۔ یہ بھی اب یہاں معتبر ہوں نہیں، معتبر ہونا چاہیے، چونکہ اوپر کتاب لکھی ہے نہ کہ کتاب ہے، یہ بھی شرط منظور ہے۔ شرط نمبر 8 ہے کہ فریق میں سے، اب یہاں بھی غلط لکھا ہے، لکھنا بھی نہیں آتا ہے، لکھنا چاہیے فریقین میں سے۔ شرط نمبر 8 میں لکھے ہیں فریق میں سے جو حوالہ پیش کرے گا، ہونا چاہیے فریقین میں سے جو بھی حوالہ پیش کرے گا اسے پہلے پرسنل پر بھیجنا ہوگا، اس سے قبل کوئی بات معتبر نہیں مانی جائے گی، یہ بھی منظور تھی ہم کو، آج بھی منظور ہے۔ شرط نمبر 9 ہے موضوع سے راہ فرار شکست مانی جائے گی، یہ بھی منظور ہے اور منظور تھی بھی، یہ ہم نے منظور کیا تھا۔ اور یہ 10 نمبر ہے تہذیب و ادب کے دائرے میں گفتگو ہوگی، کسی کے اکابر یا فریق آپس میں ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرے تو شکست اور بزدلی سمجھی جائے گی، یہ منظور تھی، آج بھی منظور ہے۔ 11 نمبر، جانبین میں سے کوئی بھی اعتقادیات میں سے اپنے مشہور اکابر کے موقف سے ہٹ کر بات کیا تو شکست سمجھی جائے گی، اور مشہور وہی جو کتاب سے ثابت ہو، فریق مخالف کا یہ کہنا کہ میں انہیں نہیں جانتا، یہ اپنے کفر کو چھپانا سمجھا جائے گا، یہ شرط منظور نہیں تھی اور آج بھی منظور نہیں ہے۔ اب آپ جو ہے جن جن شرطوں کو منظور نہیں کیا ہے آپ پوچھتے جائیے کہ کیوں منظور نہیں کیا ہے۔ چلو اب میں کس طرح سناؤں تمہاری بات کو؟ نہیں بھائی، اب آپ کو اعتراض کرنا ہوگا کہ ہم نے کیوں نہیں منظور کیا۔ تمہاری دکھنے کی عادت کو بولتے رہو، بولو۔ دکھنے کی عادت کی بات کر کے آنا تم، جس سے تم وہ مجھے بولنے نہیں دیتے ہو، جلدی بولو۔ میں یہ لکھا یہاں پہ، اس سے پہلے جو میں نے شرائط پیش کی تھی یہی شرط تھی، لیکن میں نے اس سے جملے کو کاٹ دیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں جلدی میں بھیج رہا ہوں، لیکن جو میں بول رہا ہوں وہی بات جو ہے صحیح ہوگی۔ اس میں میں نے کہا تھا کہ جس کا کفریہ عقیدہ دلائل سے کفریہ ثابت ہو گیا اسے اپنے کفریہ مذہب سے سچی پکی توبہ کر کے مد مقابل کے مذہب و مسلک قبول کرنا پڑے گا۔ مثلا احمد رضا کو میں نے اگر کافر ثابت کر دیا، کیونکہ احمد رضا کی وجہ سے ہی رضا خان دل قائم ہے، اس طرح کے مناظرہ جنگ میں لکھا گیا ہے، تو جب احمد رضا کافر ہو گیا تو اس کا پورا دھرم کفریہ دھرم ہوگا۔ تو اس کا کہنا یہ ہے، میں نے کہا توبہ کرے گا اور مد مقابل کا مسلک جو ہے وہ قبول کرے گا، یعنی جب زبیر رضا امجدی کا مجدد کافر ثابت ہو گیا تو رضا خان دھرم جب کفریہ ثابت ہوگا تو اب اس کا مد مقابل جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔ تو میں نے وہی کہا تھا کہ جب تم کافر ثابت ہو گئے، تمہارا مجدد کافر ثابت ہو گیا، تو تم کفریہ دھرم کو چھوڑ کر کے اسلام یعنی دیوبندی قبول کرو گے۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ شرائط مجھے منظور نہیں ہے، کیوں کہ زبیر رضا نے اعلان کر دیا کہ اسے اسلام قبول نہیں ہے۔ یہ جس کو تم شرائط کہہ رہے ہو وہ شرائط نہیں، شرط ہے، سمجھے؟ جس کو تم ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ شرائط ہے کہ شرط ہے، وہ ایک شرط کو شرائط کہہ رہے ہو تم۔ جب تم ہمارے بالفرض بفرض محال اگر تم ہمارے اکابر کی عبارت کفر ثابت کر دو گے تو میں کافر ہو گیا، تو جب میں کافر ہو گیا تو میرے ذمہ ضروری ہے کہ میں اسلام قبول کروں، اور تمہارے ذمہ ضروری ہے کفر سے اسلام کی طرف لاؤ، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ نہیں
اگر علی اصغر کافر ثابت ہو جائے گا، لیکن علی اصغر اسلام قبول نہیں کرنا چاہیے. علی اصغر یعنی تم ایک آدمی کو اسلام سے روک رہے ہو اور خود اسلام کو ناپسند کر رہے ہو اور کفر کو گلے لگا رہے ہو. کفر کو پسند کرنا ہی کفر ہے. زبیر رضا امجدی اسی شرائط کے تحت کافر ہو گیا کیونکہ اسے اسلام پسند نہیں ہے. اللہ فرماتا ولا رضا لعباد الکفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کفر پر راضی نہیں ہے، لیکن زبیر رضا اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے کفر پر راضی رہا. اسلام سے متنفر اور دشمنی اس کے ہے، اسلام قبول نہیں کرے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب تم بکواس اپنی بکواس کو بند کرو. ادھر سنو، اب ادھر سنو، جواب سنو. ادھر سنو اسلام کو ہی پسند اے علی اصغر وہابی، اب جواب سنو. اس شرط کو میں نے جو قبول نہیں کیا، اب ادھر سنو، پہلے ادھر سنو. جو تم نے الزام لگایا ہے وہ الزام صرف مجھے پر نہیں، وہ کہاں تک جاتا ہے ابھی سنتے جاؤ. ادھر سنو، اب جواب سنو. اب جواب سنو، خاموش ہو کے جواب سنو. اب خاموش ہو کر کے جواب سنو. ابے سامعین کے بچے ادھر جواب سن، ادھر جواب سن. خاموش ہو کر کے، خاموش ہو کر کے جواب سن. ادھر علی اصغر وہابی، علی اصغر وہابی جواب سن. ادھر جواب سن، جواب سن. دوسری بات میں نے یہ کہی تھی، اب جواب سن اس کا. اب اس کا جواب، اب اس کا جواب. ابھی بولنا بند کرو، ایک دم بولنا بند کرو. ابھی بولنا بند کرو، ابھی بولنا بند کرو. یہ دیکھو حوالہ میں بھیج رہا ہوں، ادھر دیکھو. علی اصغر وہابی، اے علی اصغر وہابی، ادھر خاموشی سے سنو، ادھر خاموشی سے سنو. میں یہ جو کتاب بھیجا ہوں یہ امام یحییٰ ابن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، کتاب الاذکار. سنتے جاؤ، ادھر سنو. یہ دار المنہاج سے چھپی ہے. ادھر سن وہابی، ادھر سن. اس کا صفحہ نمبر 575 ہے. صفحہ نمبر 575 پر امام یحییٰ ابن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے وہابی ادھر سن، جواب لے، جواب لے، جواب لے. جو تم نے الزام لگایا، جو تم نے الزام لگایا، دیکھ کہاں تک جاتا ہے وہ الزام ہے. اس طرح سے باطل فضول بکواس کر کے جو نتیجہ نکالا ہے نا، ابھی میں اس کو چٹنی بنا دے رہا ہوں. ادھر سن، پہلے دھیان سے سن. ادھر سن، جواب سن، جواب سن. اے وہابی جواب سن، اے وہابی جواب سن. بکواس بند کر، جواب سن، جواب سن، جواب سن، جواب سن بے گدھے. ادھر دیکھ، امام یحییٰ ابن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کتاب الاذکار میں لکھتے ہیں، اس کا یہ دار المنہاج سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 575 ہے. لکھتے ہیں یحرم ان یقول ان فعلت کذا فانا یہودی او نصرانی او بریء من الاسلام، کہ یہ بات حرام ہے، یہ کہنا حرام ہے، یعنی یہ شرط لگانا حرام ہے کہ میں اگر میں ایسا کروں تو میں یہودی ہو جاؤں گا، یا یہودی ہوں، یا نصرانی ہوں، یا اسلام سے بری ہوں. ونحو ذالک، یا اس کی طرح اور بھی کوئی شرط لگانا، مثلا کہ اگر میں مغلوب ہو جاؤں تو میں پھر اس دھرم کو چھوڑ کے اس دھرم کو اپنا لوں گا. یہ ساری باتیں اس کے بارے میں امام یحییٰ ابن شرف نووی فرماتے ہیں. ادھر سن بکری کہیں کا، فرماتے ہیں یحرم ان یقول، یہ کہنا حرام ہے، یہ شرط لگانا حرام ہے. ان فعلت کذا، کہ اگر میں ایسا کروں. حوالہ دیکھ، میں بھیجا ہوں حوالہ دیکھ. اس کا جواب میں مسکت ایسا جواب دیتا ہوں کہ پوری دیوبندیت مل کے اس کو ہلا نہیں سکتی. یہ ہم نے جو کتاب بھیجی ہے امام یحییٰ ابن شرف نووی کی کتاب ہے، کتاب الاذکار. یہ دار المنہاج سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 575 ہے. لکھتے ہیں یحرم ان یقول ان فعلت کذا فانا یہودی او نصرانی او بریء من الاسلام ونحو ذالک. یہ شرط لگانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے کہ کوئی کہے اگر میں ایسا کروں، یعنی اگر میں مغلوب ہو جاؤں، اگر میں ہار جاؤں، فانا یہودی، تو میں یہودی ہو جاؤں گا یا یہودی ہوں، او نصرانی، یا نصرانی ہو جاؤں گا، یا فلاں کے مذہب کو قبول کر لوں گا، او بریء من الاسلام، یا اسلام سے بری ہو جاؤں گا، ونحو ذالک، یا اس طرح سے کوئی شرط لگانا، مثلا میں ہار جاؤں گا یا میں مغلوب ہو جاؤں گا تو میں اپنے دھرم کو چھوڑ کر اس دھرم کو اپنا لوں گا، اس مذہب کو چھوڑ کر اس مذہب کو اپنا لوں گا. اس کو امام یحییٰ ابن شرف نووی فرماتے ہیں یحرم، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. آگے کہتے ہیں فَإِنْ قَالَهُ، تو اگر یہ شرط لگایا، وَأَرَادَ حَقِيقَةَ تَعْلِيقِ خُرُوجِهِ عَنِ الْإِسْلَامِ بِذَلِكَ، اور اس کے ذریعے سے اسلام سے نکلنے کی تعلیق کی حقیقت کو مراد لیا. کہتے ہیں سارا کافرن فی الحال،
تو فی الفور دائرہ اسلام سے باہر اور کافر و مرتد ہو گیا. وجرت علیہ احکام المرتدین، اور اس پر مرتدین کے احکام جاری ہوں گے. وَإِن لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ لَمْ يَكْفُرْ، اور اگر اس نے یہ ارادہ نہ کیا ہو لم یکفر، تو کافر تو نہیں ہوگا. لیکن ارتکب محرمن، لیکن پھر بھی اگرچہ کفر کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو، اسلام سے باہر ہونے کا ارادہ نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی اگر کفر نہیں ہوگا تو ایسی شرط لگانا، کہتے ہیں لیکن ارتکب محرمن، لیکن پھر بھی فعل حرام کا مرتکب ہوگا، تو ایسی شرط لگانا حرام ہے حرام ہے حرام ہے. فیجب علیہ التوبۃ، تو ایسے شخص پر توبہ واجب ہے جو ایسی شرط لگائے کہ اگر میں مغلوب ہو جاؤں گا یا میں مناظرے میں ہار جاؤں گا تو میں دوسرے مذہب کو قبول کر لوں گا، اس مسلک کو چھوڑ دوں گا، دوسرے دھرم کو اپنا لوں گا. ایسی شرط لگانے کے بارے میں امام یحییٰ ابن شرف نووی فرماتے ہیں حرام ہے حرام ہے، اور اگر ارادہ بھی کر لیا ہے حقیقتاً تو پھر یہ کفر بھی ہے. سمجھے؟ یہ جواب ہو گیا. اور جو تم نے ادھر ادھر کے ڈینگے مار کر نتیجے پھٹ کیے بیٹا، یہ امام یحییٰ ابن شرف نووی پر جا کر کے پھٹ ہوتا ہے. تم نے ان کو کیا سے کیا کہہ ڈالا. اب چلو بیٹا، شرط پر گفتگو مکمل ہوئی، اب آگے چلو. چلو سامعین، اس نے جو حوالہ بھیجا ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ خروج عن الاسلام، اگر اسلام سے نکلے تو. ہاں پوری عبارت پڑھو، پوری عبارت پڑھو، کیا لکھا ہے؟ پوری عبارت پڑھو، کیا لکھا ہے؟ پوری عبارت پڑھو، پوری عبارت پڑھو. ارے بیٹا ادھر سنو، ادھر سنو، کیوں دھاندلی کر رہے ہو؟ ادھر سنو. اے علی اصغر دھاندلی کر رہا ہے. میں نے یہ دھاندلی کر رہا ہے، یہ صاف دھاندلی کر رہا ہے. امام یحییٰ ابن شرف نووی فرماتے ہیں اگر اس کے ذریعے سے واقعتاً اسلام سے نکلنے کا ارادہ کیا ہے تب تو کافر ہی ہو جائے گا، لیکن اگر نکلنے کا ارادہ نہیں کیا ہے پھر بھی ایسی شرط لگاتا ہے کہ میں ایسا کروں، میں ہار جاؤں، مغلوب ہو جاؤں تو میں پھر یہ مسلک، یہ دھرم چھوڑ دوں گا، یہودی ہو جاؤں، نصرانی ہو جاؤں، یا اس طرح سے یہ ان کے نزدیک دیوبندیوں کے دھرم میں بریلوی ہو جاؤں، تو اس کو امام یحییٰ ابن شرف نووی فرماتے ہیں کہ یہ حرام ہے حرام ہے. اگرچہ اسلام سے نکلنے کا ارادہ نہ کیا ہو، اور اسلام سے نکلنے کا ارادہ کیا ہو تو یہ کفر ہے. یہ صاف دھاندلی کر رہا ہے وہابی. اے وہابی ادھر سن کیوں دھاندلی کر رہا ہے؟ کیوں دھاندلی؟ پوری عبارت پر، پوری عبارت. اے وہابی پوری عبارت پر، پوری عبارت. اے وہابی پوری عبارت پڑھ. تیری جو ہے آج تو تیری ذریت مر جائے گی. تو پوری عبارت پڑھ. اے سامعین کا بچہ ادھر پڑھ. تو سامعین کرنا تجھ کو آتا ہے. آج تو تیری جو ہے پتہ نہیں کون سی حالت ہوگی ہے، حواس باختہ ہو جائے گا. اے وہابی اے وہابی پوری عبارت پر، پوری عبارت پر. اے وہابی ادھر سن. علی اصغر وہابی پوری عبارت پڑھ. اے وہابی اس کو پہلے پوری عبارت پڑھ، دھاندلی کر کے نکل رہا ہے خبیث کہیں کا. پوری عبارت پڑھ، اس کا پوری عبارت پڑھ، اس کی پوری عبارت پڑھ کے جا. تو دھاندلی کر رہا ہے صاف. اے علی اصغر وہابی ادھر سن. یہ صاف دھاندلی کر رہا ہے خبیث، یہ صاف دھاندلی کر رہا ہے. یہ علی اصغر وہابی کچھ حوالہ نہیں. سب سے پہلے اس عبارت پر گفتگو ہوگی. یحییٰ ابن شرف نووی کی جو ہم نے کتاب بھیجی، اس کا حوالہ بھیجا. تمہاری ذریت مر جائے گی لیکن تم اس کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. پوری عبارت. اے وہابی کچھ گفتگو نہیں، بالکل گفتگو نہیں. خاموش ہو جا، خاموش. اے وہابی ادھر سن. ابے علی اصغر کے بچے ادھر سن. آج تو پاجامہ تیرا گیلا ہو گیا ہوگا. ادھر سن. وہابی. ابے وہابڑے کہیں کے، پہلے ادھر سننا، اس کا جواب دے. یہ پوری عبارت کیوں ہضم کر گیا؟ یہ تیرے باپ کا پاخانہ سمجھ کے کھا گیا علی اصغر کا. اے علی اصغر، یا اشرف علی تھانوی کا پاخانہ سمجھ کے کھا گیا کیا بے؟ پوری عبارت پڑھ، اس کو پوری عبارت پڑھ. بکواس نہیں، بکریوں والا منہ بند کر اور اس کو پوری عبارت پڑھ. اگر منہ کھولنا ہے بکری والا تو پھر یہ عبارت پوری پڑھ اور اس پہ جو ہے بات کر. ارے وہاں بڑے کہیں کے، تو جو ہے نا
اب تو آج تو تیری اتنی دھلائی ہو جائے گی بیٹا، تو صرف خاموش ہو کر کے اس پہ ایک کام کر، اے علی اصغر ادھر سن ادھر سن ادھر سن، چل 3 منٹ طے کر لیتے ہیں، 3 منٹ طے کر، اے علی اصغر وہابی وہابی وہابی، اے وہاں بڑے ادھر سن وہاں بڑے ادھر سن، ابے وہاں بڑے ادھر سنے گا، ابے تو بکتا جا رہا ہے خبیث کہیں کا، چل 3 منٹ طے کر، 3 منٹ طے کر ابھی کے ابھی، ادھر سن بے، 3 منٹ طے کر، 3 منٹ طے کر ابھی، 3 منٹ طے کر ابھی، 3 منٹ، تو بکری والا منہ بند نہیں کرے گا، 3 منٹ طے کر ابھی، ابے سن نے لکھا ہے کہ بچے ایک عبارت میں نے پیش کی، تیری جو ہے پوری ذریت دھنس جائے گی، اشرف علی تھانوی، گنگوہی، امبیٹوی پوری قبر سے اٹھ کر کے سب نکل آئیں، اور پھر بھی اس کا جواب دینا چاہیں مر جائیں گے لیکن جواب نہیں دے سکتے، اور تو ادھر ادھر کے بکواس کر کے بھاگنا چاہ رہے ہیں، ادھر سن، اے وہاں بڑے ادھر سن ادھر سن، ابے ادھر وہاں بڑے تو فالتو کا حوالہ ادھر ادھر کا جو بے موقع محل لگا کر کے تو کیا پڑھنا چاہتا، بے میں کچھ نہیں سننا، اگر موضوع پہ بات کرنا ہے 3 منٹ فکس کر، تو بکنا تیرا کام ہے، جب سوچتا ہے کہ میں پھنس رہا ہوں نا تو پھر اس طرح بکنا شروع کرتا ہے کہ سامنے والے کی کوئی بات نہ سنے گا نہ ہی سننے دے گا، صرف بھاگنے کا بہانا، اے علی اصغر ادھر سن، ابے یہودی نصارہ مجدد تو کیا کیا رٹ رہا ہے خبیث، تو پہلے 3 منٹ فکس کر، 3 منٹ فکس کر، 3 منٹ فکس کر، ٹائم فکس کر، ٹائم فکس کر، تیرے اندر اگر ہمت ہے بیٹا، اگر تو پکا وہابی ہے، اشرف علی تھانوی کا بچہ ہے، رشید احمد گنگوہی کا بچہ ہے، امبیٹوی کا بچہ ہے، تو آج تو بات کر لے موضوع پر یا شرائط پر بات کر لے، آج تو تیری نانی یاد آ جائے گی، نانی، بیٹا ادھر سن ابے امجدی تو تیرا باپ نکلا بے، امجدی تو تیرا باپ نکلا، اور وہ باپ نہیں کہ میں بھی دیوبندی رہوں، وہ باپ مطلب دھلائی کرنے والا باپ، سمجھا، ابے گدھے کہیں کا ادھر سن، کیوں بکرا رے، چل اے علی اصغر وہابی 3 منٹ فکس کر ابھی کے بھی، بات کبھی کہیں کر، ادھر سن، کچھ سنتا نہیں ہے، 3 منٹ فکس کر، 3 منٹ، ابے وہاں بڑے کہیں کے، ابے اشرف علی تھانوی کا بچہ، اے حضرت اشرف علی تھانوی کا بچہ ادھر سننے، حضرت اشرف علی تھانوی، حضرت گردوہی کے بچے ادھر سن، ادھر سن، 3 منٹ فکس کر ابھی، ٹائم فکس کر ابھی، ابے وہاں بڑے ٹائم فکس کر، کچھ نہیں سنے گا، ابے خبیث کہیں کا، نہ تو میرا کچھ سن رہا ہے نہ میں تیرا کچھ سن پا رہا ہوں، تو بکتا جا رہا ہے، ٹائم فکس کر لے بھی، سارا معاملہ طے ہو جائے، آج تیری جو ہے نانی نہ یاد دلا دیا تو میرا بھی نام زبیر نے، بیٹا ابے بھائی دیکھ، تو اتنا بڑا جاہل بندہ ہے نا، تجھے کچھ نہیں پلے پڑتا ہے، میں کچھ بھی کہتا چلا جاؤں کچھ سنتا ہی نہیں ہے، انتہائی جاہل قسم کا بندہ ہے، اچھا تو اتنا بڑا جاہل ہے نا کہ اگر میں لفظ جاہل پر تجھ سے کلام کروں تو مر جائے گا، لیکن تو کبھی اس پہ کلام نہیں کر سکتا ہے، مر جائے گا، لیکن اتنا بڑا تو جاہل ہے، اور اگر کہے کہ میں حافظ ہوں، میں تجھ سے لفظ حافظ پر اگر کلام کر لوں نا تو تجھے پیشاب اتر جائے گا، لیکن کبھی تو جو ہے اس پر گفتگو نہیں کر سکتا، ادھر سن، ابے تو نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں، ابھی 3 منٹ فکس کر، پہلے ٹائم فکس کر تب بات ہوگی، ٹائم فکس کر، اے وہاں بڑے ٹائم فکس کر، وہاں بڑے ٹائم فکس کر، ادھر ٹائم فکس کر، ابے وہاں بڑے ادھر ٹائم فکس کر، وہاں بڑے ٹائم فکس کر، ابے وہاں بڑے ٹائم فکس کر، اور کچھ نہیں سنا جائے گا، باقی تو اچھا تو وہابی کہنے کو تو گالی سمجھ رہا ہے، وہابی کہنے کو تو گالی سمجھ رہا ہے، ابھی میں دکھاتا ہوں کہ تو اپنی کتاب کی وجہ سے، اپنی کتاب کی روشنی میں ہی تو وہابڑا ہے، اور تیرے دھرم والے جو ہے خود وہابڑا مان رہے ہیں، سمجھے، ابھی دیکھ ادھر دیکھ بیٹا، آج تو تیری نانی یاد دلا دوں گا، ادھر سن، یہ دیکھ، یہ ہے سوانح محمد یوسف کاندھلوی، ٹھیک ہے، یہ کتاب جو ہے اس کے جو ناشر ہیں یہ فیروز الدین کوئی ہیں پاکستان کے، انہوں نے اس کو شائع کیا ہے، ان کی کتاب جو ہے یہاں پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور ہم خود اپنے بارے میں بھی صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں، ابے مولوی علی اصغر وہابی ادھر سن، تیرا یہ کاندھلوی کیا کہہ رہا ہے،
تیرا کاندھلوی کہہ رہا ہے کہ اور ہم خود اپنے بارے میں بھی صفائی سے عرض کرتے ہیں کہ ہم بڑے سخت وہابی ہیں. اس کا صفحہ نمبر 202 ہے. اب سنتے جا. اور دیکھ صفحہ نمبر 204 پر یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی منظور نعمانی کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں خود تم سے بڑا وہابی ہوں. مولوی منظور نعمانی کیا کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب میں خود تم سے بڑا وہابی ہوں. یہ لوگ وہابی جو ہے خود کو کہہ رہے ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ گالی ہے. مطلب یہ لوگ خود کو گالی دیتے تھے. ابے وہابڑے کہیں کے، ابے آج تو بھنگی بن جائے گا بیٹا. ابھی دیکھ، ابھی تو 2 حوالے دیا ہوں، ابھی سن تو وہابی ہے اس پر. ارے بیٹا آج تیری کیا حالت ہے نا، آج تو خود ہی جانتا ہوگا. آج تیری کیا قیمہ بنایا ہوں میں. آج میں کیا قیمہ بنایا ہوں آج تو ہی جانتا ہوگا بیٹا. تیرے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ بیٹا اب تو مجھ سے بات کرے. تیرے اندر اگر ہمت ہے تو بات کر لے. باقی میں تجھ کو تیری کتاب سے جو ہے ثابت کر دیا کہ تو بڑا پکا وہابی ہے. اب ادھر دیکھ، یہ دوسری کتاب دیکھ ادھر دیکھ. یہ ہے اشرف السوانح، اس کا جلد اول جلد دوم ہے اور ادارہ تالیفات اشرفیہ سے چھپی ہے. یہ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ پھر حضرت والا نے ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ بھائی، یعنی کچھ لوگ آئے تھے فاتحہ کے لیے بلانے کے لیے ان لوگوں کو، ان وہابڑوں کو. تو اشرف علی تھانوی نے کہا پھر حضرت والا نے ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں، یہاں فاتحہ نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو. تو اشرف علی تھانوی تو خود کو وہابی کہیں، مولوی منظور نعمانی خود کو بڑا پکا وہابی کہے، کاندھلوی خود کو بڑا پکا وہابی کہے، اور یہ صاحب وہابی کو گالی سمجھ رہے ہیں. یہ حال ہے ان دیوبندیوں کا. اور پھر ادھر دیکھیں ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر 7 ہے، ادارہ تالیفات اشرفیہ سے چھپی ہے. صفحہ نمبر 97 پر لکھتے ہیں کہ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب بصیرت و تجربہ کہا کرتے تھے ان دیوبندیوں وہابیوں کو اپنی قوت معلوم نہیں. ان دیوبندیوں وہابیوں کو، اور یہ اشرف علی تھانوی نقل کر رہے ہیں. اور کہنے والا کون؟ ایسا ویسا کوئی نہیں، صاحب بصیرت و تجربہ آدمی تھا، اور اس کو یہ قبول بھی کر رہے ہیں. تو یہ ان کے بڑے اور سڑے لوگ خود کو وہابی کہتے ہیں اور یہ اس کو گالی کہہ رہا ہے. کتنا بڑا یہ جو ہے بغاوت کر رہا ہے اپنے اکابر سے. اور اسی ملفوظات جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 249 ہے. لکھتے ہیں کہ پھر فرمایا کہ میں کہا کرتا ہوں اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہو، سب کی تنخواہ کروں، پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جاویں. تو ان کے اشرف علی تھانوی صاحب اور ان کے بڑے سڑے جتنے تھے سب وہابی بنانے کی کوشش، تنخواہیں دے کر کے، وظیفہ دے کر کے سب کو وہابڑے بنایا کرتے تھے، خود کو بڑا پکا وہابڑا کہا کرتے تھے. اور آج یہ علی اصغر نامی دیوبندی جو ہے کہہ رہا ہے کہ یہ گالی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب ان لوگوں پر کس طرح سے ان کی مکاریوں کو اجاگر کیا جائے یہ خدا ہی جانتا ہے. ہم کیا کہیں. یہ علی اصغر کبھی بھی گفتگو نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی موضوع پر آ کر کے گفتگو نہیں کر سکتا ہے. سامعین، یہ صرف بھاگنے کے بہانے بنا رہا ہے. آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سامنے سے بھی ابے پھر بولا بیچ میں میں کتنی کتاب سے وہابڑا ثابت کیا، میں کتنی کتاب سے وہابڑا ثابت کر دیا کہ اب میں آخری بات کہہ رہا ہوں، یہ وہابڑا کبھی بھی موضوع پر بات نہیں کرے گا. تو سامعین، ناظرین، میں کہہ رہا ہوں اور وہابڑوں تم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اے پوری دنیا کے وہابڑوں، تم سب مل کر کے اس اپنے علی اصغر وہابی دیوبھنگی کو میرے سامنے بٹھا دو. پورے ہندوستان کے گلی گلی چپے میں اس سے مناظرہ کرنے کو تیار ہوں. دنیا کے جس چینل پر ہمارے سامنے اس کو موضوع پر بٹھاؤ، میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. شرائط پر بھی میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہ وہابڑا کبھی بھی بات نہیں کر سکتا ہے، کبھی نہیں بن سکتا ہے، کبھی نہیں بیٹھ سکتا ہے. اب اے وہابڑو، ادھر سن. اب جو ہے 3 منٹ اگر تجھے فکس کرنا ہے، اے وہابیا ادھر سن وہابڑے ادھر سن. اب اگر تجھ کو، ابے وہابڑے ادھر سن، اب اگر تو واقعی ہم سے بحث کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے،
تو ابھی 3 منٹ فکس کر لے اور گفتگو شروع ہو جائے. اور اگر تو واقعی بھاگنے کا بہانہ چاہتا ہے، بنانا چاہ رہا ہے، اور مجھے یقین کامل جازم حاتم قطعی یقین ہے کہ تو صرف اور صرف بھاگنے کا بہانہ بنا رہا ہے، تو مر جائے گا، دھس جائے گا، اشرف علی تھانوی کا پاخانہ چاٹ لے گا، گنگوہی کے قبر میں گھس کے پاخانہ کرا کے چاٹ لے گا، لیکن تو کبھی امجدی کے سامنے نہیں بیٹھنے کی جرت کر سکتا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بات میری سچ ہو کے رہے گی. تو کبھی بھی میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا ہے، اور میرے سامنے تو درکنار تو کسی بھی سنی عالم دین جو معتبر ہو اور اس فن سے لگاؤ رکھتا ہو، اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے تیرا پیشاب اتر آئے گا، پاخانہ کر لے گا، انگلی میں لگا کر کے پاخانہ تو چاٹ لے گا، لیکن کبھی نہیں بیٹھ سکتا. اور سمجھے؟ اور رہی بات ادھر سن اور ادھر سن، اور جو تو حکم ادھر سن، وہاں بڑے ادھر سن، اب تو ادھر سن بیٹا، ادھر سن. آج تو تیری میں نانی یاد دلا دے رہا ہوں. آج تو بیٹا، آج نا تو بخلا جائے گا. ادھر سن اے وہاں بڑے، آج تو بخلائے گا. ادھر دیکھ. اچھا تو کفر کے فتوے، حرام کے فتوے تو پتہ نہیں کیا کیا لگاتا ہے، اور فتویٰ لگانا کام کس کا ہے؟ ادھر دیکھ. تو کوئی حکم ناجائز حرام اور یہ سب حکم لگانا تیرا کام نہیں ہے، فتویٰ لگانا تیرا کام نہیں. ادھر دیکھ. میرے سامنے جو ہے یہ کتاب ہے شرح عقود رسم المفتی، علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ کی کتاب، زکریا بک ڈیپو دیوبند یوپی انڈیا سے چھپی ہے، تیرے ہی مکتبے سے. اس کا صفحہ نمبر 75 ہے، 75. دیکھ یہاں پر ہیڈنگ میں ہے، ادھر دیکھ. میں یفتی بے مطالعۃ الکتب بغیر تمرن علی شیخ. کہتے ہیں وقد رأیت فی فتاوی العلامۃ ابن حجر سئل فی شخص یقرأ ویطالع فی الکتب الفقہیۃ بنفسہ ولم یکن له شیخ ویفتی ویعتمد علی مطالعتہ فی الکتب فہل یجوز له ذلک ام لا. کہتے ہیں علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کے فتاوی میں دیکھا، سئل فی شخص، ان سے پوچھا گیا، ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا، یقرأ جو پڑھتا ہو، ویطالع فی الکتب الفقہیۃ بنفسہ اور خود سے کتب فقہیہ کا مطالعہ کرتا ہو، ولم یکن لہ شیخ اور اس کا کوئی شیخ اور استاذ نہ ہو اس معاملے میں، ویفتی اور وہ فتویٰ دیتا ہو، ویعتمد اور اعتماد کرتا ہو، علی مطالعتہ فی الکتب کتب کا جو اس کا مطالعہ ہے اس پر اعتماد کرتا ہو، فہل یجوز لہ ذلک ام لا، تو کیا اس کے لیے یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یعنی فتویٰ دینا اور حکم لگانا کیا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اے وہاں بڑے، اب ادھر سن. تو ایک نمبر کا جاہل ہے، محض حافظ ہے، اور پتہ نہیں حافظ ہے بھی یا صرف کہلواتا ہے، اور تو کفر کے فتوے اور یہ حرام ہے تو کیا ہے کیا نہیں ہے یہ سارا فتویٰ دیتا ہے. اب ادھر سن، جواب سن. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جواب دیا، اور اس کو علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے نقل کیا. فاجاب بقولہ، تو علامہ ابن حجر مکی علیہ الرحمہ نے جواب دیا اپنے اس قول کے ذریعے کہ لا یجوز لہ الافتاء بوجہ من الوجوہ، کہ ایسے کے لیے یعنی جو کتابوں کا مطالعہ کرتا ہو لیکن کسی ماہر شیخ کے پاس جو ہے مشق نہ کیا ہو، تمرن نہ کیا ہو، تو اس کے لیے لا یجوز لہ الافتاء، اس کے لیے افتاء یعنی فتویٰ دینا، حکم لگانا، حرام حلال کفر کا حکم لگانا یہ جائز نہیں ہے، بوجہ من الوجوہ، کئی وجہ کی بنیاد پر. کیوں؟ لأنہ عامی جاہل، کیونکہ علی اصغر عامی ہے، جاہل ہے، لا یدری ما یقول، اس خبیث کو پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا ہے. بل الذی یاخذ العلم عن المشایخ المعتبرین لا یجوز لہ ان یفتی من کتاب ولا من کتابین، بل قال النووی رحمہ اللہ تعالی ولا من عشرۃ فإن العشرۃ والعشرین قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعیفة في المذهب فلا يجوز تقلیدهم فيها. امام ابن حجر فرماتے ہیں، حیتمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ علی اصغر جیسے جاہل کے لیے حکم لگانا، فتویٰ دینا یہ جائز نہیں ہے، کئی وجہ کی بنیاد پر. کیوں؟ کیونکہ یہ علی اصغر عامی ہے، ایک دم گھامڑ ہے، جاہل ہے، لا یدری ما یقول، اس خبیث کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، خود نہیں پتہ کہ بکری کی طرح بک بک کر رہا ہے کہ کتے کی طرح بھونک رہا ہے. بل الذی یاخذ العلم، علی اصغر جیسا جاہل تو درکنار،
الذی یاخذ العلم عن المشائخ المعتبرین، بلکہ وہ شخص جو مشائخ معتبرین سے، معتبر مشائخ اور اساتذہ سے علم حاصل کرتا ہو، لا یجوز لہ، تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے ان یفتیا من کتابن، کہ وہ ایک کتاب کے ذریعے سے فتویٰ دے دے، ولا من کتابین، اور نہ ہی 2 کتاب سے، بل قال النووی، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ولا من عشرۃ، اور نہ ہی 10 کتابوں سے، فإن العشرۃ والعشرین، کیونکہ 10 کتابیں اور 20 کتابیں، قد یعتمدون کلہم، کبھی کبھی یہ سب اعتماد کر لیتے ہیں، ان میں سب کے سب اعتماد کر لیتے ہیں، علی مقالۃ ضعیفۃ، یعنی ان کے مصنفین اعتماد کر لیتے ہیں کبھی کبھی کسی ضعیف قول پر، جو مذہب میں جو ضعیف قول ہو اس پر اعتماد کر لیتے ہیں، فلا یجوز تقلیدہم، تو ان کی تقلید اس میں جائز نہیں ہے۔ تو علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے حکم لگانا، فتویٰ دینا یہ جائز نہیں ہے، تو علی اصغر جیسا جاہل کفر کا فتویٰ، حرام کا فتویٰ، ناجائز کا فتویٰ دے رہا ہے، اس کے بارے میں علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا یجوز لہ الافتاء بوجہ من الوجوہ، کہ اس علی اصغر جیسے جاہل بھنگی کے لیے حکم لگانا، کفر کا، حرام کا فتویٰ دینا، یہ کئی وجہوں سے جائز نہیں ہے، لأنہ عامی جاہل لا یدری ما یقول، کیونکہ یہ علی اصغر عامی ہے، جاہل ہے، گھامڑ ہے، لا یدری ما یقول، اس کو خبیث کو پتہ ہی نہیں کیا بک رہا ہے، اور یہ چلا ہے جو ہے لوگوں پر کفر کے فتوے دینے، اور اس کے اکابر جو ہے امام اہل سنت کنز الکرامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھٹنے ٹیک کر کے، پاخانہ چاٹ کر کے پکے مسلمان اور عاشق رسول مان کر کے چلے گئے، اور یہ خبیث جو ہے نہ موضوع پر کبھی گفتگو کرے گا، کبھی مر جائے گا، دھس جائے گا، پاخانہ چاٹ لے گا، لیکن سامنے نہیں بیٹھے گا۔ اس لیے اے وہابیوں، پوری دنیا کے وہابیوں مل جاؤ اور اس علی اصغر کو ہندوستان کے چپے چپے میں میرے سامنے بٹھاؤ، میں گھٹنے کے بل ٹیک کر کے سامنے آؤں گا، دنیا کے کسی چینل پر میرے سامنے اس کو بٹھاؤ، میں وہاں پہ حاضر رہوں گا۔ اگر یہ فون پر موضوع پر بات کرنے کے لیے تیار ہے، میں اس کے لیے بھی لبیک کہتا ہوں۔ اب اے وہابڑو، اس کی زلفوں کو پکڑو، گھسیٹ کر میرے سامنے بٹھاؤ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ دیکھیں یہ ہے مولوی علی اصغر وہابی دیوبندیوں کا۔ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو گھسیٹنے کی کوشش کیا ہوں، ہر اعتبار سے اس سے بات کرنے کے لیے میں تیار ہو گیا، لیکن یہ خبیث صرف بڑبڑاتا ہے اور بھاگنے کا بہانہ کوئی نہ کوئی تلاش ہی لیتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، بکتا رہے گا، کچھ سنے گا نہیں، تو پھر اس سے بات کرنے کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ تو وہابیوں ہمت کرو، اس کو میرے سامنے کسی بھی صورت میں بٹھاؤ۔ اچھا، ایک عبارت پر اس نے آج دھاندلی کرنے کی کوشش کی، جو میں نے امام نووی رحمہ اللہ کی عبارت پیش کی، تو اس میں خروج ہی عن الاسلام رٹ رہا تھا، کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ اسلام سے نکلنے کا اگر ارادہ کیا ہو تب یہ حرام ہے۔ اس بدبخت نے صاف دھاندلی کی ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ ایسی شرط لگانا یہ مطلقاً حرام ہے، اگرچہ اسلام سے نکلنے کا ارادہ حقیقت میں نہ کیا ہو، اور اگر حقیقت میں نکلنے کا ارادہ کیا ہو تب تو یہ کفر ہے، کہتے ہیں سارا کافرن فی الحال، تب تو فی الفور کافر ہو جائے گا، اور اگر یہ ارادہ نہیں کیا ہے، صرف زبان سے کہہ رہا ہے، تب بھی ایسی شرط لگانا یہ حرام ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں فَيَجِبُ عَلَيْهِ التَّوْبَةُ، تو اس پر توبہ واجب ہے۔ اب یہ دیوبندی خبیث ادھر ادھر کا نتیجہ نکال رہا ہے کہ بھائی کفریہ ثابت ہو جائے ہارنے پر تو پھر اسلام کو قبول کرنا پڑے گا، اور یہ زبیر امجدی جو ہے کفر سے اسلام کی طرف لانے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب خبیث یہ سارے نتیجے جو تو نکال رہا ہے، چل میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ مثلاً مان لے کہ تیرا مقابلہ کسی دہریہ سے ہو گیا یا نصرانی سے ہو گیا، اب تو نے شرط لگائی کہ اگر میں ہار گیا تو میں نصرانی ہو جاؤں گا، اگر میں ہار گیا تو میں دہریہ ہو جاؤں گا اور خدا کے وجود سے انکار کر دوں گا، تو تیرا یہ شرط لگانا یہ صحیح ہے۔ ابے خبیث، تیرے ہار جانے سے، تیرے مغلوب ہو جانے سے کیا مذہب اسلام باطل ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا؟ اور اب اگر وہ جیت گیا تو پھر تو اس کے مذہب کو پسند کر لے گا اور کہے گا کہ اس نے تو ہم کو کفر سے جو ہے ایمان کی طرف بلا لیا ہے۔ بے گدھے کہیں کے جاہل، تجھے کچھ پتہ نہیں ہے، جو تو نے اعتراض کیا ہے وہ امام نووی رحمہ اللہ تک وہ اعتراض پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے کسی یہودی نصرانی دہریے سے یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے، اور تیرے ہارنے کی وجہ سے اس کا مذہب صحیح نہیں ہو جائے گا اور مذہب اسلام غلط اور کفر ثابت نہیں ہو جائے گا، تو ایسے ہی کسی بھی باطل فرقے کے ساتھ جو کافر ہو اس کے ساتھ، یا کم از کم کافر نہ ہو باطل ہی ہو، تو اس کے ساتھ یہ شرط لگانا یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ کسی کے ہارنے سے
اور کسی کے مغلوب ہو جانے سے اس کا قطعی یقینی صحیح مذہب جو ہوگا پھر وہ غلط نہیں ہو جائے گا. یہ تم جیسے جاہل ہی ایسی شرط لگا سکتے ہیں، باقی کوئی عالم اس طرح کی شرط قطعاً نہیں لگا سکتا ہے.